अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम परीसा अहमद। आज मैं आपके लिए नॉवेल लेकर आई हूँ कभी रोशनी कभी देर की बाय अनीला किरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइक का टायर मंजिल से सिर्फ एक फरलांग पहले बर्स्ट हुआ था। इसे डिपार्टमेंट पहुँचने की जल्दी थी, इसलिए ऐसे में कोफ्त का होना लाजमी अमर था। इसे भी कोफ्त हुई, मगर सब एक पल के लिए। दरअसल वो इतना खुश था कि बाइक का टायर बर्स्ट हो जाने जैसी छोटी मोटी चीज़ें इसका मूड ख़राब हरगिज़ नहीं कर सकती थी। इसलिए अगले 2 मिनट के बाद जब वो भारी भरकम बाइक को घसीटता हुआ पैदल चल रहा था, तब भी मुसलसल गुनगुना रहा था। अंदर फैली हुई खुशी और मुसरत ने इस कदर सरशार कर रखा था कि वो इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल कटा हुआ लग रहा था। इसलिए इसने बिल्कुल अपने करीब रुकने वाली सफ़ेद कार पर भी ध्यान नहीं दिया। क्या बात है शहजादे, बहुत खुश नज़र आ रहे हो। सफ़ेद कार की ड्राइविंग सीट का शीशा नीचे करके इसके बचपन के दोस्त मजहर ने इसे ऊंची आवाज़ में मुखातिब किया था। इसने थोड़ा सा चौंक कर मजहर की जानिब देखा, फिर दिलकशी से मुस्कुराकर बोला, क्यों, खुश होने पर पाबंदी है आपकी हुकूमत में बादशाह सलामत। मजहर हाल ही में यूनिवर्सिटी के एक तलबा तंजीम का नाजिम मुंतखब हुआ था, इसलिए वो अक्सर ही इसे आका, हाकिम और बादशाह सलामत जैसे अलकाबाज से पुकार कर छेड़ा करता था। आ जाओ, बाइक कासिम ले आता है। अपने बराबर बैठे कासिम को इशारा करके मजहर ने कहा तो वह बाइक छोड़कर कार में आ बैठा। हाँ, अब बता किस बात पर इतना खुश हो रहा है। कार आगे बढ़ाते हुए मजहर ने सवाल किया। तुझे किसने बताया कि मैं खुश हूँ। इसने तजाहल आरफाने से काम लिया। अबे बताता कौन, ज़रा आईने में अपनी शक्ल देख, 1000 वोल्ट के बल्ब की तरह रोशन हो रहा है। मजहर ने बुरा सा मुंह बनाया था। वो ज़ोर से हंस पड़ा। हाँ ठीक तो कहता है, मैं आज वाकई बहुत खुश हूँ। वजह बयान करेंगे जनाब। तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे सिर्फ तजस्सुस बर्दाश्त नहीं होता। यार मैंने तुझे बताया था ना कि मैं मम्मा से अपनी शादी की बात करने वाला हूँ। इसमें नया क्या है, ये तो तू मुझे पिछले 1 साल से बता रहा है। मदर ने इसे छेड़ा। वो वाकई साल भर से अपनी मम्मा से बात करने की प्लानिंग कर रहा था, मगर अभी तक इसे हिम्मत नहीं हुई थी। आज कर ली यार, वो जोश से बोला। और पता है, मम्मा मान भी गई हैं। अब कुछ दिनों तक वो और पापा वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। इनकी कार पर बहुत अचानक दोनों अतराफ से 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की थी। फ़ज़ा गोलियों की तरतहार से गूंज उठी। कार के विंड स्क्रीन और शीशे टूट गए थे और इस आन की आन में कई गर्म सलाखें अपने जिस्म में घुसती हुई महसूस हुई। इसको अपने पूरे जिस्म में दर्द की लहर इतनी शिद्दत से फैलती हुई महसूस हुई कि वो चीख भी नहीं पाया, बल्कि इसे तो शायद सांस लेना भी भूल गया था। और चंद लम्हों के अंदर ही इसका जहन अंधेरों में डूब गया। अंधेरा छटने पर इसने खुद को किसी अस्पताल में मौजूद पाया, मगर तब भी इसे सिवाय दर्द के किसी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था। फिर इसने शीशे के पार किसी को खड़ा देखा तो इसके दर्द में कई गुना इजाफा हो गया। पहले दर्द सिर्फ इसके जिस्म में था, अब दिल भी इस दर्द का हिस्सेदार बन गया था। इसने बहुत बेबसी से शीशे के पार खड़े वजूद को देखा। वो बिल्कुल साफ खड़ी थी, मगर इसका चेहरा धुले हुए लट्ठे की तरह सफ़ेद हो रहा था। इसकी फैली हुई आँखों में इतनी वहशत थी कि वो तड़प कर रह गया। उफ़, मैं इसको किसके हवाले करके जाऊँ। बेबसी का एहसास इतना शदीद था कि इसकी साख्त आँखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह के हवाले। किसी ने गोया इसके बहुत करीब आकर सरगोशी की थी। इसके आंसू जामिद हो गए और दिल का दर्द भी कम होने लगा। या अल्लाह, इसकी हिफाजत फरमाना। इसे आज के बाद कभी कोई दुख, कोई रंज ना मिले। इसे बहुत खुशियाँ, बहुत सुख देना। इसकी सांसें उखड़ रही थीं, मगर इसके दिल से मुसलसल दुआएं निकल रही थीं। वो इससे बहुत प्यार करता है, ये बात इसे हमेशा से पता थी, मगर इतना ज़्यादा प्यार करता है, ये इदराक इसे अभी इसी लम्हे हो रहा था। जूँ जूँ वो इसके लिए दुआ कर रहा था, इसका दिल का दर्द कम होता जा रहा था इस और चेहरे पर सुकून छाता जा रहा था। हत्ता कि जब डॉक्टर ने इसके बेनूर आंखों को हाथ से बंद किया तो इसका चेहरा इतना पुरसुकून हो चुका था जैसे इसने अपने हिस्से के तमाम काम बहुत अच्छी तरह ख़त्म कर लिए हों और अब गहरी और मीठी नींद से अपनी आगोश में समेट लिया हो। वो 3 दिन के बाद हॉस्पिटल आया और वहाँ आने के कुछ देर ही बाद इसे अंदाज़ा हो गया था
کہ اس کے پیچھے اس کے ہسپتال کے تمام معاملات نارمل انداز سے چل رہے ہیں، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ہسپتال کا سارا اسٹاف نہ صرف بہت فرض شناس اور ذمہ دار تھا، بلکہ وہ لوگ ہسپتال سے بہت مخلص بھی تھے، جس کی بڑی وجہ اس کا اپنا رویہ تھا۔ وہ سینئر ڈاکٹر سے لے کر صفائی کا کام کرنے والے عملے تک ہر ایک سے بہت عزت کے ساتھ بات کرنے کا عادی تھا، اور مقدور بھی بھر ان کے مسائل حل کرنے کی کوششیں بھی کرتا رہتا تھا۔ محنتی، ذہین اور قابل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہمدرد طبیعت کا مالک تھا، اور جہاں تک بھی اس سے بن پڑتا وہ اپنے سارے اسٹاف کو آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کیا کرتا۔ ہسپتال کا مالک ہونے کے باوجود وہ باقی ڈاکٹر سے زیادہ کام کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہسپتال کا سارا اسٹاف نہ صرف اس کے دل سے عزت کرتا تھا، بلکہ وہ لوگ اس سے ڈرنے یا خائف ہونے کے بجائے اس سے محبت کرتے تھے۔ اس لیے اگر وہ وہاں موجود نہ بھی ہوتا تو ہسپتال کے سارے معاملات ٹھیک ہی رہا کرتے تھے، اور شاذ اور نادر ہی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تھا۔ اس نے سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ ایک مختصر میٹنگ کی، جس میں اس نے انہیں اس کانفرنس سے متعلق چیدہ باتیں بتائیں، جس میں رپورٹ پڑھنے کے لیے وہ اسلام آباد گیا تھا۔ میٹنگ کے بعد وہ ہسپتال کے راؤنڈ پر نکل گیا۔ جدید سہولیات سے آراستہ یہ مختصر ہسپتال اس نے 3 سال پہلے بنایا تھا، اور بڑا نہ ہونے کے باوجود اس کے ہسپتال کی ایک ساکھ تھی۔ خاص طور پر دماغی امراض کے علاج کے لیے یہاں جدید ترین سہولیات موجود تھیں۔ خود ڈاکٹر بلال شہر کا جانا مانا نیورو سرجن تھا، اور اس کا نام اپنی فیلڈ کے ماہر لوگوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا تھا۔ تمام وارڈز اور کمروں کا راؤنڈ لگا کر وہ بالکل الگ تھلگ بنے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا تھا، اور تیسرے بیڈ کے قریب جاتے ہی ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ بیڈ پر ایک 21-22 سال کی بے حد خوبصورت لڑکی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، جس کے جسم کے ساتھ بہت ساری نالیاں منسلک تھیں، حتیٰ کہ سانس لینے کے لیے بھی اسے آکسیجن دی جا رہی تھی۔ مگر بلال کو ٹھٹکانے والی چیز یہ بے شمار نالیاں تھیں، اور نہ ہی اس لڑکی کا بے تحاشا حسن۔ یہ دونوں چیزیں تو وہ دن رات دیکھا کرتا تھا۔ اسے اس لڑکی کے چہرے پر پھیلے ہوئے اس بے تحاشا کر اور دکھ نے ٹھٹکایا تھا، جو اس کے سین چہرے پر گویا ثبت ہو کر رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کی رپورٹس دیکھیں، وہ پچھلے 16 گھنٹے سے ایمرجنسی وارڈ میں داخل تھی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، جو انتہائی شدید نوعیت کا تھا، اور ابھی تک اس کی حالت خطرے سے مکمل طور پر باہر نہیں آئی تھی۔ بلال کو اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ پتہ نہیں اس بے حد حسین اور معصوم صورت والی لڑکی کو ایسا کون سا صدمہ پہنچا تھا کہ وہ سانسیں لینے کے باوجود جیسے مردہ ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ رپورٹس دیکھنے کے بعد اس نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے سوال کیا، کیونکہ دیگر مریضوں کی طرح اس لڑکی کے بیڈ کے پاس کوئی اٹینڈنٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سر، ان کے بھائی اور بھابھی ہیں، وہ لوگ باہر لان میں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر کے بجائے وہاں موجود نرس نے جواب دیا تھا۔ اس کے جواب نے بلال کو حیران کیا۔ وہ لڑکی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی، اور اس کے گھر کے لوگ اس کے پاس بیٹھنے کے بجائے باہر لان میں بیٹھے تھے۔ اس کا دل دکھ سے بوجھل ہونے لگا۔ چند لمحوں تک وہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھتا رہا، جو دنیا و مافیا سے بے خبر تھی۔ شاید اس لیے اس لڑکی کے چہرے کا دکھ اور اس کا اکیلے ہسپتال میں پڑے ہونا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اتنی کم عمر اور حسین لڑکی اس قدر تہی دامہ تھی کہ زندگی کے اس مشکل ترین وقت میں اس کے قریب کوئی اپنا نہیں تھا جو اس کے چہرے کو محبت سے تکتا اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا۔ بلال بیٹا، کھانا نہیں کھاؤ گے؟ وہ اپنی سوچوں میں غلطا تھا جب دادی جان کی آواز آئی۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی اور ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ابھی 15 منٹ پہلے جب بلال ان کے کمرے میں ان سے ملنے گیا تھا، وہ تب بھی عبادت میں ہی مصروف تھی۔ اس نے اپنے بچپن ہی سے دادی کو بہت زیادہ عبادات کرتے دیکھا تھا، اور عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہر وقت اپنے رب کے شکر گزار بھی رہا کرتی تھیں۔ ان کی شخصیت کا کافی اثر بلال میں بھی آیا تھا، کیونکہ اس کی پرورش انہوں نے ہی کی تھی۔ نہیں دادی جان، دوپہر کو دیر سے کھایا تھا، اب بھوک نہیں ہے، اس نے نرمی سے انکار کیا۔ اچھا، میں تمہارے لیے گرم دودھ بھجواتی ہوں، انہوں نے کہا، اور وہ دروازے سے ہی واپس پلٹ گئیں۔ بلال جانتا تھا کہ یہ وقت ان کے وظائف کرنے کا ہوتا ہے، اس لیے اس نے انہیں رکنے کے لیے نہیں کہا، حالانکہ اس وقت اس کا دل شدت سے ان کے ساتھ باتیں کرنے کو چاہ رہا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ اپنا ہر دکھ، ہر اداسی اور ہر الجھن
دادی جان سے ہی شیئر کرتا آیا تھا، اور یہ دادی جان ہی تھیں جن کی وجہ سے وہ آج ایک کامیاب اور مکمل شخصیت کا مالک انسان بن چکا تھا۔ ورنہ یہی بلال تھا جس کو ہوش سنبھالتے ہی اپنی زندگی اور اپنی تقدیر سے بے حساب گلے شکوے پیدا ہو گئے تھے، اور یہ شکوے ایسے تھے اگر وہ مسلسل انہی کے بارے میں سوچتا رہتا تو اس کی شخصیت مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ ایسے میں دادی جان ہی تھیں جنہوں نے انتھک محبت اور لگن سے اس کو سنبھالا اور اس شخصیت کی مضبوط خطوط پر تعمیر کی، اسے ہر چیز کو مثبت انداز میں سوچنے کی طرف مائل کیا، جو نہیں ہے اسے بھلا کر جو ہے اس کو محسوس کرنے اور اس پر خوش ہونے کی عادت ڈالی، اگرچہ ایسا کرنے کے لیے انہیں بہت سخت محنت اور کوشش کرنا پڑی تھی۔ بلال کے پل پل کی نگرانی، اس کی ایک ایک سوچ کا خیال رکھنا اور اس کی سب سوچوں کو مثبت رنگ دینے کی کوشش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر اس مشکل کام کا نتیجہ ان کی خواہش کے عین مطابق نکلا تھا۔ اب بلال ایک مضبوط شخصیت کا مالک، ایک ایسا انسان تھا جو ہمیشہ ہر چیز کا روشن پہلو ہی دیکھا کرتا تھا۔ وہ صرف 3 دن کا تھا جب ماں اور باپ دونوں کی شفقت اور محبت سے محروم ہو گیا۔ جس روز وہ پیدا ہوا اسی روز اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ بلال کو دیکھنے کے بعد ہاسپٹل سے گھر جا رہے تھے جب ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا کر ان کی کار الٹ گئی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ یوں وہ اپنی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا۔ تقدیر نے مزید ستم یوں ڈھایا کہ 3 دن بعد اس کی ماں بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ بہن بھائی اس کا کوئی تھا نہیں، یوں رشتوں کے نام پر اس کے پاس بوڑھی دادی کے علاوہ بس تایا، تائی اور ان کے بچے ہی رہ گئے۔ تایا اور تائی دونوں کو ہی اس کے وجود سے نفرت تھی، وہ دونوں ہی فطری طور پر لالچی واقع ہوئے تھے، اس لیے انہیں اس بات کا شدید قلق تھا کہ ماں باپ کے گزر جانے کے باوجود بلال کیوں زندہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو اس کے باپ کی تمام تر جائیداد تایا ہی کو ملتی۔ یوں صرف اس کی وجہ سے وہ لوگ کروڑوں روپے کی جائیداد اور اثاثوں سے محروم رہ گئے۔ اپنی نفرت کے اظہار کے لیے انہوں نے اس کی پیدائش کے چند روز بعد ہی اسے منحوس کا خطاب دے دیا تھا۔ ماں باپ کی دیکھا دیکھی ان کے بچے بھی اسے منحوس کہنے لگے اور سمجھنے لگے، اور اس سے نفرت کے اظہار کو جائز سمجھتے تھے۔ جب تک وہ چھوٹا تھا ان کی نفرت کو تو نہ سمجھ سکتا تھا اور نہ ہی اس بارے میں کچھ سوچا کرتا تھا، مگر جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا اسے انسانی رویوں کی سمجھ آنے لگی۔ اپنے لیے دادی کے علاوہ گھر بھر کی نفرت دیکھ کر وہ ہمہ وقت سہما ہوا اور اداس رہنے لگا۔ دادی جان اس کی اس کیفیت کو سمجھ تو رہی تھیں، مگر اس کے لیے کچھ کرنے سے یوں قاصر تھیں کہ ان کے بار بار سمجھانے اور خدا کا خوف دلانے کے باوجود تایا اور تائی اپنا رویہ تبدیل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بلال کی شخصیت کو توڑ پھوڑ سے بچانے کے لیے دادی جان کو انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ خاندان کے کچھ سرکردہ لوگوں کو بیچ میں ڈال کر انہوں نے جائیداد کی تقسیم کروائی اور بلال کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گئیں۔ ان کے اس فیصلے نے بلال کے تایا جان اور تائی کی نفرت میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا، مگر اتنا ضرور ہوا تھا کہ اب اسے ہمہ وقت نہ تو ان دونوں کی نفرت بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑتا اور نہ ہی ان کے بچوں کا مذاق کا نشانہ بننا پڑتا۔ دادی جان کی محبت اور توجہ نے اس کی شخصیت میں اعتماد کا رنگ بھرنا شروع کر دیا اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہیں، مگر جوں جوں وہ بڑا ہو رہا تھا اسے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی کمی بھی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی، خصوصاً جب وہ اسکول میں باقی بچوں کو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتا تو شدید قسم کے احساس سے محرومی کا شکار ہو جاتا۔ جب تک وہ چھوٹا تھا دادی اسے مختلف طریقوں سے بہلا کر یاسیت اور مایوسی کے گرداب سے نکالا کرتی تھیں، مگر جب وہ ذرا بڑا ہو گیا تو انہوں نے اسے بہلانے کے بجائے سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ اسے زندگی کی حقیقتوں کا خوشدلی سے سامنا کرنے کی طرف مائل کرنے لگی، اور یہ دادی جان کی مسلسل کاوشوں کا ہی ثمر تھا کہ میڈیکل کالج میں پہنچنے تک وہ تصویر کا روشن رخ دیکھنے کا بڑی حد تک عادی ہو گیا تھا۔ وہ میڈیکل کے 3 سال میں تھا جب اس پر انکشاف ہوا کہ تایا جان کی سب سے چھوٹی بیٹی نیلم اسے کچھ زیادہ ہی اچھی لگنے لگی ہے، اتنی زیادہ کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اسے ہر وقت نیلم کا ہی دھیان رہنے لگا تھا۔ نیلم اس سے 3 سال چھوٹی تھی اور اپنے باقی بہن بھائیوں کے برعکس وہ بلال کے ساتھ ہمیشہ ہی بہت اچھے طریقے سے پیش آیا کرتی تھی۔
شاید اس کے اس اچھے رویے نے بلال کے دل کے زمین میں اس کی محبت کا بیج بو دیا تھا، جو دھیرے دھیرے ایک تناور درخت بن گیا۔ وہ تایا جان کے گھر بہت ہی کم جاتا تھا، مگر جب بھی جاتا نیلم کے علاوہ کوئی اس سے سیدھے منہ بات نہ کرتا۔ اگرچہ تایا کے گھر میں اب پہلے کی طرح اس سے برملا نفرت تو نہیں کی جاتی تھی، مگر نیلم کے علاوہ باقی سب کے رویے میں اس کے لیے شدید قسم کی سرد مہری اور بے اعتنائی پائی جاتی تھی، جسے محسوس کرنے کے باوجود وہ نیلم کے ساتھ پانے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ ان دنوں اس کے تصور پہ ہمہ وقت نیلم ہی چھائی رہتی تھی اور وہ صرف اس کے بارے میں سوچ کر ہی بے تحاشا خوش رہنے لگا تھا، مگر اس معاملے میں بھی تقدیر نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ جب اس کے فائنل ایئر کے بعد دادی جان نے پورے مان اور شوق کے ساتھ نیلم کا ہاتھ اس کے لیے مانگا تو تایا جان ان کی بات سن کر ہتے سے ہی اکھڑ گئے۔ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے اماں جان کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا؟ اسے اپنا داماد بنانے سے بہتر ہے کہ میری بیٹی ساری عمر کنواری بیٹھی رہے۔ تایا جان کے لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ دادی جان کے برابر بیٹھا بلال سن ہو کر رہ گیا۔ وہ بچپن ہی سے اپنے لیے تایا جان کی نفرت کو جھیلتا آیا تھا، مگر وہ اس سے اس حد تک نفرت کرتے ہوں گے، یہ اندازہ اسے تب بھی نہیں ہو سکا تھا۔ تایا جان اپنی بات کہہ کر اٹھ گئے تھے اور ان کے پیچھے ہی تائی جان بھی چلی گئی تھیں، جو بلال کے لیے اپنی بیٹی کی خاموش محبت سے واقف بھی تھیں، مگر صرف بلال پر اپنی نفرت ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی معصوم بیٹی کے خواب بھی اجاڑ دیے تھے۔ بلال نے ایک نظر پردے کے جھری سے نظر آتے نیلم کے اداس چہرے اور بھیگی پلکوں پر ڈالی اور وہ دادی جان کا ہاتھ تھام کر وہاں سے اٹھ آیا۔ اس نے اسی لمحے سوچ لیا تھا کہ تایا جان کے گھر پہ اس کا آخری چکر ہے، دوبارہ اسے وہاں کبھی نہیں آنا تھا۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مجھے کبھی بھی وہ نہیں ملتا جو میں مانگتا ہوں۔ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے؟ باقی لوگوں کو تو وہ ایسے کسی امتحان میں نہیں ڈالتا۔ اس رات وہ دادی جان کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے گلا کر رہا تھا۔ نہ بیٹا، ایسا نہیں کہتے، دادی جان نے پیار سے اس کا سر سہلایا۔ اس طرح کہنے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ناؤذ باللہ اللہ بے انصاف ہے، وہ جو تمہارے ساتھ ہی برا کر رہا ہے، باقی سب کو نوازے جا رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے میرے بچے، اللہ کی گئی تقسیم میں بڑا انصاف ہے۔ اس نے کسی کو ایک چیز دی ہے تو دوسرے کو کچھ اور عطا فرمایا ہے، وہ نہ ہی کسی ایک کو سب کچھ دے ڈالتا ہے اور نہ ہی کسی کو بالکل ہی محروم رکھتا ہے۔ سارا قصور ہماری اپنی سوچ کا ہے، اس کی حکمتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم فوراً ہی شور مچانے لگتے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی نہیں ملا، وہ بھی نہیں ملا اور فلاں کو یہ سارا کچھ بنا مانگے ہی مل گیا ہے۔ اپنے مخصوص میٹھے نرم لہجے میں وہ بہت سکون سے اسے سمجھا رہی تھی اور بلال خاموشی سے سن رہا تھا۔ تم اپنے آپ ہی کو دیکھو، تمہیں اللہ نے صحت، ذہانت، زندگی گزارنے کے لیے تمام ضروریات بلکہ آسائشیں تک دے رکھی ہیں، مگر جب تمہیں کوئی محرومی ملتی ہے تو تم خود پر عطا ہوئی اس کی تمام نعمتوں کو یکسر بھول جاتے ہو۔ تم نے کبھی معاشی تنگی نہیں دیکھی، معمولی کھانسی بخار کے علاوہ تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ یہ سب کس کی عطا ہے، کس کا کرم ہے؟ اسی کا نا، جس سے تم گلے شکوے کرتے نہیں تھکتے۔ دادی جان بول رہی تھی اور پتہ نہیں کیسے ان کے الفاظ بلال پر جادو کا سا اثر کر رہے تھے۔ اس کا ٹوٹا ہوا بوجھل دل پرسکون سا ہوتا جا رہا تھا۔ زندگی میں شاید پہلی بار وہ ان نعمتوں کا حساب لگا رہا تھا جو اسے ملی ہوئی تھی۔ ہر طرح کا آرام، آسائش، دادی جان کا بے لوث پیار، ڈھیر سارے پرخلوص دوست، آگے بڑھنے کے مواقع، ہر چیز تو اس کے پاس موجود تھی۔ پہلی بار وہ ایمانداری سے ملنے اور نہ ملنے والی چیزوں کا موازنہ کر رہا تھا اور اس کا دل شرم سے بوجھل سا ہونے لگا تھا۔ اگر ہر محرومی پر اللہ سے گلا شکوہ کرنا اپنی عادت بنا لو گے تو چھوٹی سے چھوٹی آزمائش بھی تمہیں سزا لگنے لگے گی، لیکن اگر تم نے اللہ کی رحمتوں کو نظر میں رکھا، اس کی عنایتوں پر شکر کیا تو بڑے سے بڑے امتحان میں بھی سرخرو رہو گے۔ اس سوچ میں ڈوبا دیکھ کر دادی جان نے گویا آخری ضرب لگائی۔ بلال نے اسی لمحے کی طلسم کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ کوئی ایسی بات تھی اس لمحے میں جس نے اس کا سوچ کا دھارا ہمیشہ کے لیے موڑ دیا تھا۔ حالانکہ صبر اور شکر کرنے کی تلقین دادی جان اسے اس کے بچپن سے ہی کرتی آئی تھیں اور تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ان کی کہی ہوئی باتیں بھی وہی تھیں جنہیں وہ بچپن سے سنتا آیا تھا، مگر پھر بھی آج کچھ نیا ضرور ہوا تھا۔ کوئی گرہ تھی جو بہت آہستگی سے کھلی تھی اور اس کے سامنے کئی حقیقتوں کو روشن کر گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک اس خاص لمحے کی طلسم میں جگڑا وہیں بیٹھا رہا۔
اسے نیلم کا ساتھ نہیں ملا تھا۔ تایا جان نے چند ہی ماہ کے بعد نیلم کی شادی اپنے کسی دوست کے بھتیجے سے کر دی۔ بلال کو ان کے اس قدم سے دکھ پہنچا تھا۔ انہوں نے محض اس کی ضد میں نیلم کی شادی میں اتنی جلدی کی تھی۔ وہ ابھی صرف 21 سال کی تھی اور اسے پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا، مگر اپنی انا اور ضد کے آگے تایا جان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ بلال کو دکھ جتنا بھی پہنچا ہو، مگر اس بار وہ ٹوٹ کر بکھرا تھا اور نہ ہی اس نے اپنی قسمت کو کوسا تھا۔ اس کی زبان پر اس بار کوئی شکوہ بھی نہیں آیا۔ نیلم بے شک اس سے چھن گئی تھی۔ اس کا معصوم حسن، اس کی اجلی آنکھیں اب کسی اور کے نام لکھی جا چکی تھیں، مگر زندگی گزارنے کا بڑا سنہری راز اس کے ہاتھ لگا تھا۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ اسے جو کچھ بھی ملے گا وہی دراصل اس کی قسمت اور اس کے رب کا فیصلہ ہوگا، اور وہ اپنے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد بھی زندگی میں جتنے بھی مشکل مراحل آئے، اسے کوئی بھی ناکامی ملی، وہ کہیں بھی دل برداشتہ ہوا۔ اس نے خود کو ہی باور کروا دیا تھا کہ اللہ نے مجھے اس قدر نعمتیں بھی تو عطا کر رکھی ہیں، اب اگر اس نے تھوڑا سا آزما لیا تو کیا ہوا۔ اپنی اس سوچ کی بدولت وہ مایوسی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، بلکہ اپنے دوستوں اور اپنے سے متعلقہ لوگوں کے لیے وہ ایک ایسے مسیحا کا روپ بھی دھار گیا جو ہر مشکل وقت دوسروں کو مطمئن کرنا جانتا تھا۔ ہاؤس جاب کے بعد وہ FRCS کرنے امریکہ چلا گیا۔ وہاں سے واپس آ کر اس نے کچھ عرصہ جاب کی، پھر دادی جان سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے تقریباً ساری جائیداد فروخت کر کے ایک چھوٹا مگر جدید طرز کا ہاسپٹل بنا لیا، جو اچھی خاصی ترقی کر چکا تھا۔ اب وہ ایک بے حد مطمئن، پرسکون اور خوشگوار زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کی کامیابیوں اور اس کے ہر دم مطمئن رہنے والی شخصیت کو دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی وہ جذباتی توڑ پھوڑ کا شکار بھی رہ چکا ہے۔ البتہ اتنا سب کر لینے کے بعد بھی اس کی زندگی میں محبت کا خانہ ابھی تک خالی تھا۔ نیلم برسوں پہلے جو جگہ چھوڑ گئی تھی وہ جوں کی توں خالی پڑی تھی۔ دادی جان اسے کئی بار شادی کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر وہ ہر بار ہی یہ بات ٹال جایا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے نیلم کے بعد کسی جگہ کسی اور کو دینے کی کوشش نہیں کی تھی، بہت کوشش کی تھی، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی پہلی محبت کو اب تک دل سے نکال نہیں پایا تھا۔ یہ وہ واحد مقام تھا جہاں آ کر وہ اپنے آپ سے ہار جاتا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلے روز بلال 10 بجے کے قریب ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا تو اس نے اس لڑکی کو زور زور سے چلاتے سنا، اونچی آواز سے چیختے ہوئے۔ وہ ایک تسلسل کے ساتھ یہی الفاظ کہے جا رہی تھی اور تکیے پر زور زور سے سر پٹک رہی تھی۔ اس کے قریب اس وقت کئی ڈاکٹرز اور نرسیں موجود تھیں جو اسے سنبھالنے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر ذکی، جو اس ہسپتال کے سب سے سینئر اور تجربہ کار ڈاکٹر تھے، ہاتھ میں ایک انجیکشن لیے تشویش سے اس لڑکی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ بلال کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اس لڑکی سے عجیب سی انسیت محسوس ہو رہی تھی اور اس کا یوں چلانا اسے بے حد تکلیف دے رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ چھوٹی سی لڑکی اذیت کی کس احساس میں گری ہوئی تھی جس نے اسے یوں ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیا تھا۔ بلال کا دل اس کے لیے اس قدر گداز ہو رہا تھا کہ اگر اسے اپنی پوزیشن کا احساس نہ ہوتا تو شاید وہ اس کے لیے رو ہی پڑتا۔ یہ اسٹریس ڈس آرڈر پوسٹ ٹرامیٹک کا سیویئر اٹیک ہے۔ ان کو کوئی شدید صدمہ پہنچا ہے جسے ان کا ذہن قبول نہیں کر پا رہا۔ کئی منٹ کی جدوجہد کے بعد ڈاکٹرز آخرکار اسے انجیکشن لگانے میں کامیاب ہوئے تھے، جس کی لگنے کے چند منٹ بعد ہی وہ گہری نیند میں جا چکی تھی، اور اب ڈاکٹرز وہاں موجود اس سفید داڑھی والے شخص کو اس لڑکی کی کنڈیشن کے بارے میں بتا رہے تھے، جس کی موجودگی کا بلال پہلے اس لیے نوٹس نہیں لے سکا تھا کیونکہ پہلے اس نے اس لڑکی کے سوا کسی طرف بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ یہ اس لڑکی کے چچا ہیں، آج صبح ہی ملتان سے آئے ہیں۔ وہاں موجود ایک نرس سرگوشی میں دوسری نرس کو بتا رہی تھی۔ شکر ہے کسی کو اس بیچاری کا خیال تو آیا، ورنہ اس کے بھائی اور بھابھی تو بہت ہی بے حس لوگ ہیں۔ دوسری نرس نے بھی سرگوشی میں تبصرہ کیا۔ بلال کا دل بوجھل ہونے لگا۔ وہ اس وقت وہاں کھڑا بہت توجہ سے اس لڑکی کی رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام سارہ حیات تھا اور اس کی عمر 21 سال تھی۔ 21 سال کی عمر میں کسی انسان کے اعصاب کتنے کمزور ہو سکتے ہیں، وہ دل ہی دل میں اندازہ لگا رہا تھا، یا پھر اس کو پہنچنے والا صدمہ ہی اتنا شدید رہا ہوگا جس نے اس کے اعصابی نظام کو یوں توڑ پھوڑ ڈالا۔ وہ خود ہی وہاں کھڑا رہا، سوچے جا رہا تھا، اور اس کی نظریں سارہ کے بے حد حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جس پر اس وقت بھی کل کی طرح کرب اور دکھ کے گہرے تاثرات سب تھے۔
اگلے 2 روز تک سارہ کی یہی حالت رہی۔ وہ جب بھی ہوش میں آتی بری طرح سے چلانے لگتی اور اپنے جسم سے منسلک مختلف نالیوں کو کھینچ کر الگ کرنے کی کوشش کرتی۔ اسے دوبارہ نیند کا انجیکشن لگانا پڑتا اور وہ ایک مرتبہ پھر ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو جاتی۔ 2 روز گزر جانے کے بعد اس کی حالت میں تبدیلی آنے لگی۔ اب اس کا چیخنا چلانا کم ہو گیا، مگر اس کے انداز میں اب بھی ایسی ہی بے یقینی ہوتی جیسے یہ ساری صورتحال اس کے تصور سے بھی کوئی بہت آگے کی چیز ہو۔ سارہ ابھی ایمرجنسی وارڈ میں تھی جب بلال کو بالکل اچانک کراچی جانا پڑ گیا۔ 2 روز کے بعد وہ واپس لوٹا تو سارہ کمرے میں شفٹ ہو چکی تھی اور اس کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ بلال نے بے اختیار ہی سکھ کا سانس لیا۔ اس روز تھکا ہوا ہونے کے باوجود اس نے وارڈز کے ساتھ ساتھ تمام کمروں کا بھی راؤنڈ لیا تاکہ سارہ کو ایک بار دیکھ سکے۔ وہ اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ اس کے جسم سے منسلک تمام نالیاں اور نلکیاں ہٹا دی گئی تھیں۔ صرف ایک گلوکوز کی ڈرپ اسے لگی ہوئی تھی۔ بلال نے پہلی بار اس کا چہرہ گہرے دکھ اور کرب کے بغیر دیکھا اور اسے وہ بے حد اچھی لگی۔ اس کے چہرے کی جلد بے حد شفاف اور ملائم تھی۔ اس کی گھنی سیاہ پلکیں باہم پیوست تھیں اور روشنی اس کے چہرے پر کچھ ایسے زاویے سے پڑ رہی تھی کہ اس کی لمبی پلکوں کا سیاہ اس کے اس شفاف رخسار پر پڑ رہا تھا اور ایسے میں اس کا چہرہ بہت خوبصورت اور پیارا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن بلال کے اس کے ساتھ لگاؤ کی وجہ اس کی خوبصورتی سے زیادہ وہ یاسیت تھی جو وہ پہلے لمحے سے اس کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ اگلے روز اتوار تھا۔ وہ عام طور پر اتوار کو چھٹی کیا کرتا تھا، مگر اس روز اسے ایک آپریشن کرنا تھا، اس لیے اسے ہسپتال جانا پڑا۔ آپریشن کے بعد اس نے ایمرجنسی وارڈ کا راؤنڈ لگایا اور سیدھا سارہ کے کمرے میں چلا آیا۔ سارہ جاگ رہی تھی اور اپنے ہاتھ سے مائع خوراک لے رہی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا ڈھیلا ڈھالا اور بے حد سادہ لباس پہن رکھا تھا اور شاید یہ گلابی رنگ کا ہی عکس تھا جو آج اس کا چہرہ ہمیشہ جتنا سفید نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں جو بے حد گہری اور حسین تھیں۔ چہرے کے نقوش تیکھے اور بے حد جاذب نظر تھے۔ اسے سامنے بیٹھے دیکھ کر بلال کو نہ جانے کیوں نیلم کی یاد آئی تھی۔ اس کے دل کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ وہ سر جھٹک کر سارہ کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس کے وہاں موجود ہونے کی باوجود یوں لا تعلق بیٹھی تھی جیسے اسے احساس ہی نہ ہو کہ کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ حتیٰ کہ اس نے اس نرس کی طرف بھی دھیان نہیں دیا تھا جو اس کا کمبل ٹھیک کر رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر گہری اداسی دبیز دھند کی طرح چھائی ہوئی تھی اور نیلی آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بلال کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اس کے چہرے پر چھائی اداسی کو دور کر دے اور اس کے بھینچے ہوئے سفید لبوں کو مسکراہٹ سے مالا مال کر دے۔ صرف اسی خیال سے اس نے سارہ سے چند ایک باتیں بھی پوچھی کہ خواہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اس کے چہرے سے اداسی دور ہو جائے، مگر اسے اپنی کوشش میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ سارہ نے اس کے سوالوں کے بے حد مختصر جواب دیے تھے اور اس نے ایک بار بھی بلال کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اسے تھوڑی سی مایوسی تو ضرور ہوئی، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ اگلا پورا ہفتہ وہ باقاعدگی سے اس کے کمرے میں جاتا رہا اور سارہ کے رسپانس نہ دینے کے باوجود اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگرچہ سارہ نے خود سے کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، مگر پھر بھی وہ اس سے کسی حد تک مانوس ہو گئی تھی اور اس کی پوچھی گئی باتوں کے جواب بھی ذرا سہولت سے دینے لگی تھی اور اس کی موجودگی میں سارہ وقت سامنے والی دیوار کو گھورنے کے بجائے کسی وقت اس کی طرف دیکھ کر بھی بات کر لیا کرتی تھی اور بلال کو اتنی سی کامیابی بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کیا پڑھا جا رہا ہے جناب؟ کمرے میں داخل ہوا تو سارہ کو ایک کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھ کر خوشگوار سی حیرت میں گھر کر پوچھنے لگا۔ سارہ کا کسی بھی چیز میں دلچسپی لینا خوش آئند تھا۔ اس کے صحت یاب ہونے کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہر وقت سوچوں کے گرداب میں پھنسے رہنے کے بجائے کسی بھی اور طرف اپنا ذہن لگائے، اور آج پہلی بار یہ ہوا تھا کہ وہ سامنے والی دیوار کے بجائے کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ سارہ نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کتاب کا ٹائٹل اس کے سامنے کر دیا تھا، خطبات بہاولپور۔ بلال نے ٹائٹل پڑھا اور کچھ چونک سا گیا۔ ارے تمہیں یہ کتاب کہاں سے ملی ہے؟ بڑے عرصے سے اسے پڑھنا چاہ رہا تھا مگر مجھے یہ ملی ہی نہیں۔
دوستانہ انداز سے کہتے ہوئے اس نے کتاب سارہ کے ہاتھ سے لے لی اور اس کے صفحے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا۔ سارہ اس سے کافی چھوٹی تھی، اس لیے وہ اس سے پہلے دن سے ہی بے تکلفی سے مخاطب کر رہا تھا، جس پر سارہ نے کبھی برا بھی نہیں مانا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ جذبات کا معمولی سا اظہار بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کے احساسات پر جیسے برف پڑ چکی تھی اور بلال اس برف کو پگھلانے کی جتن کر رہا تھا۔ یہ میری ڈیڈی کی ہے، انکل میرے لیے ان کے اسٹڈی سے لے کر آئے ہیں، سارہ نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ بلال واحد شخص تھا جس سے وہ اتنی بات بھی کر لیا کرتی تھی۔ 10 روز سے وہ ہسپتال میں داخل تھی اور ہسپتال کے اسٹاف میں گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے اس کی آواز سنی تھی۔ اپنی عیادت کے لیے آنے والوں سے بھی وہ کوئی بات نہیں کرتی تھی، شاید اس لیے اس کی عیادت کے لیے باقاعدگی سے آنے والوں میں صرف اس کے انکل محمود کا نام ہی رہ گیا تھا، جو 24 گھنٹوں میں چند گھنٹے کے لیے ہی گھر جاتے تھے، ورنہ سارا وقت سارہ کے پاس ہی رہتے تھے۔ حالانکہ سارہ ان سے بھی مخاطب نہیں ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ بیشتر وقت اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ وہ ملتان میں رہتے تھے اور ان دنوں صرف سارہ کی خاطر لاہور آئے ہوئے تھے، اور بلال کے علاوہ شاید وہ واحد شخص تھے جو شدت سے سارہ کی صحتیابی کے منتظر تھے۔ مجھے یہ کتاب پڑھنے کے لیے مل سکتی ہے؟ بلال نے اس سے پوچھا تھا۔ جواب دیتے ہوئے وہ ذرا سا ہچکچائی تو بلال کو اندازہ ہوا کہ کتاب اس کے لیے خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ میں اسے بہت حفاظت سے رکھوں گا اور 2 دن کے بعد واپس کر دوں گا، اس نے سارہ کو یقین دلایا، تو اس نے کچھ تذبذب کے بعد کتاب اسے دے دی اور بلال حسب وعدہ 2 دن میں وہ کتاب پڑھ کر ہسپتال لے بھی آیا۔ مگر ایک اہم آپریشن کی وجہ سے وہ سارہ کے کمرے میں نہیں جا سکا، تو اس نے ایک وارڈ بوائے کے ہاتھ کتاب اسے بھجوا دی، مگر کتاب سارہ کو نہیں مل سکی۔ وارڈ بوائے کو یاد نہیں رہا یا اس کی سارہ سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ خود بلال کو بھی سارہ سے تصدیق کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ اسے کتاب کی گمشدگی کا اس وقت پتہ چلا جب سارہ نے اس سے کتاب کے بارے میں پوچھا۔ ارے تمہیں ملی نہیں؟ میں نے تو منگل والے دن ہی ایک وارڈ بوائے کے ہاتھ بھجوا دی تھی، بلال نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ سارہ کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ نہیں ملی اور اب ملے گی بھی نہیں، سامنے والی دیوار پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے وہ آزردگی سے بولی تھی۔ میری چیزیں ایک بار کھو جائیں تو پھر کبھی نہیں ملتی۔ ایسا مت کہو، بلال کو اس کی اس درجہ مایوسی نے تکلیف پہنچائی تو وہ تیزی سے بول اٹھا، مگر جب سارہ نے شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس کا لہجہ اپنے آپ نرم ہو گیا۔ وہ کتاب تم نے مجھے دی تھی اور جب تک میں وہ تمہیں واپس نہیں کر دیتا وہ تمہاری نہیں میری ملکیت ہے، اور یقین رکھو کہ میری چیزیں اگر گم ہو جائیں تو واپس مل جایا کرتی ہیں۔ سارہ نے اس کی بات پر کوئی رد عمل نہیں دکھایا، بس چپ چاپ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے شاید بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ کتاب واپس بھی مل سکتی ہے، اس لیے 1 گھنٹے کے بعد جب بلال سچ مچ وہ کتاب لے آیا تو وہ حیران سی ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میری چیزیں اگر گم ہو جائیں تو واپس مل جایا کرتی ہیں، بلال نے مسکرا کر اسے بتایا تھا۔ وہ مدھم سی مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بہت پیکھی اور افسردگی کی تہہ میں لپٹی ہوئی تھی، مگر بلال کو پھر بھی اس کے مسکرانے سے خوشی ہوئی تھی۔ کم از کم وہ اس کے سامنے پہلی بار مسکرائی تھی اور اسے اس کا مسکرانا بے حد اچھا لگا تھا۔ سارہ کی حالت اب کافی بہتر ہو چکی تھی، اس لیے ڈاکٹرز کے بورڈ نے اسے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ البتہ کچھ دوائیں اسے اگلے 2 ماہ تک استعمال کرنا تھی، کیونکہ اعصابی طور پر وہ بے حد کمزور ہو چکی تھی اور اکثر معمولی سی آہٹ سے بھی بری طرح چونک جایا کرتی تھی۔ ایسے میں اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ جاتا اور آنکھوں میں وحشت سی بھر جایا کرتی تھی، مگر یہ وہ مسئلہ تھا جو وقت کے ساتھ ہی حل ہونا تھا، اس لیے اب اسے مزید ہسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ بلال نے ڈاکٹرز کے بورڈ کا فیصلہ اسے سنایا تو وہ ایک دم ہی بہت پریشان نظر آنے لگی۔ حالانکہ بلال کا خیال تھا کہ اس خبر سن کر وہ خوش ہوگی، آخر وہ اتنے دن کے بعد اپنے گھر جا رہی تھی۔ کیا ہوا سارہ، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اسے گم سم بیٹھے دیکھ کر بلال نے تشویش سے پوچھا تھا۔ سارہ نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، کچھ کہنے کو اس کے لب بھی واؤ ہوئے، مگر پھر کچھ بھی بولے بغیر اس نے دوبارہ سے پلکیں جھکا لی۔ دیکھو سارہ، مجھے اپنا دوست سمجھو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہیں ایک مضبوط شخصیت کے مالک بنانا چاہتا ہوں، لیکن ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب تم مجھ پر اعتماد کرو۔ میں تمہیں مت کہو ایسا، سارہ ایک دم ہی چلائی تھی۔ بلال کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ حیرت سے سارہ کی جانب دیکھ رہا تھا جو ہسٹریائی انداز سے چلا رہی تھی۔ ایسا مت کہو ورنہ تم بھی مر جاؤ گے، سنا تم نے، تم بھی مر جاؤ گے، وہ ہوش و ہوا سے بے گانہ ہوئی چیخ رہی تھی۔ بلال شدید حیرت اور صدمے سے گنگ اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا جب ایک نرس تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور سارہ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔
بلال بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے چلا آیا۔ اس روز رات تک بلال کے ذہن میں مستقل سارہ کا ہی خیال رہا، بلکہ اگلی صبح ہسپتال پہنچنے کے بعد بھی وہ اسی کے متعلق سوچتا رہا۔ اسے سارہ سے گلہ بھی تھا اور اسے اس پر ترس بھی آ رہا تھا۔ اسے اداس آنکھوں والی اس تنہا سی لڑکی سے گہری انسیت ہو گئی تھی۔ بارہا اس کا دل چاہتا کہ کبھی سارہ زور زور سے ہنسے اور خوب تیز تیز باتیں کرے، جیسے کہ اس کی عمر کی اکثر لڑکیاں کرتی ہیں، لیکن کہکا لگانا تو ایک طرف، وہ تو مسکراتی بھی نہیں تھی، اور خود سے تو اس نے ایک بار بھی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو خود سے پوچھی گئی باتوں کا جواب بھی نہایت اختصار سے دیا کرتی تھی۔ اس روز سارہ کو ڈسچارج ہو جانا تھا۔ بلال اس کے لیے افسردہ بھی تھا اور اسے عجیب سی اداسی بھی ہو رہی تھی۔ اس افسردگی اور اداسی کے پیش نظر وہ سارہ کے کمرے میں گیا تو معمول کے مطابق اس نے سارہ سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، بس اس کی شیٹس دیکھی، نرس کو ایک دو ہدایات دی اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، سارہ اسے یوں جاتے دیکھ کر بے چین سی ہو کر اسے پکار اٹھی۔ بلال کو اس کے پکارنے پہ خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اسے خود سے مخاطب کر رہی تھی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، مگر پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے وہ بہت جھجک کر پوچھ رہی تھی۔ بلال مبہم سا مسکرایا اور پلٹ کر اس کے قریب چلا آیا۔ تمہیں کسی کی ناراضگی کی پرواہ ہے؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ سارہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پتہ نہیں، وہ بے چارگی سے بولی، مگر مجھے آپ کا یوں ناراض ہونا اچھا نہیں لگ رہا۔ اچھا؟ اس بار وہ کھل کر مسکرایا۔ تم پریشان مت ہو گڑیا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں تو بس، اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے منہ سے کل جیسی کوئی بات سن کر سارہ ایک بار پھر ویسے ہی رد عمل کا اظہار کرے۔ میں نے شام 4 بجے تک یہاں سے جانا ہے۔ جانے سے پہلے میں آپ کے آفس آؤں گی اور کوشش کروں گی کہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے سکوں۔ سر جھکائے وہ آہستگی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ بلال کو سارہ کے آنے کا زیادہ یقین نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے کمرے سے آنے کے بعد وہ سارا وقت اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب 3:15 بج گئے تو اسے یقین ہو گیا اب وہ نہیں آئے گی، اور اسی وقت وہ چلی آئی۔ اس وقت وہ ہسپتال کے مریضوں والے مخصوص لباس کے بجائے سادہ سی ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئی تھی۔ بلال اسے دیکھ کر بے اختیار ہی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم بھول گئی ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہلکا سا شکوہ کر گیا۔ نہیں، میں بھولی نہیں تھی، انکل آئے ہوئے تھے، اب وہ بلز وغیرہ کلیئر کروانے گئے ہیں تو میں ادھر آ گئی۔ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ مدھم آواز میں بولی۔ بلال نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جو اب ساکھ بیٹھی سامنے والی دیوار کو گھورے جا رہی تھی۔ یہ جیسے اس کی مستقل عادت بن چکی تھی۔ وہ پیروں خاموش بیٹھی دیواروں کو گھورتی رہتی، پتہ نہیں اسے وہاں کیا نظر آتا تھا۔ بلال خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ بے چین ہونے کے باوجود اس نے خود سے سارہ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ جو کچھ کہنا چاہتی ہے خود اپنی مرضی سے کہے۔ میری زندگی کی کہانی بڑی عجیب ہے، آخر کار وہ مدھم آواز میں بولنے لگی تھی۔ قسمت جب مجھے دینے پر آئی تو ہر چیز دے ڈالی، وہ سب بھی جس کی میں نے خواہش کی تھی، اور وہ بھی جو میں نے مانگا بھی نہیں تھا، اور جب چھیننے پر آئی تو مجھ سے سب کچھ چھین لیا، بالکل خالی، بالکل کنگال کر دیا مجھے، کچھ بھی نہیں چھوڑا میرے پاس سوائے دکھ اور حسرتوں کے۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو، اور بلال بہت انہماک سے توجہ سے اس کے لبوں کے کیسے آزاد ہوتے لفظوں کو سن رہا تھا۔ This novel is continued, so I'm gonna upload its next part in second video. So please keep watching my channel, Parisa Ahmed, and like it, share it, and subscribe it. Thank you so much.